नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब और हम सब जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती और आसानियाँ अता फ़रमाए। मुतालबात कुरान सीरीज़ का सिलसिला जारी है और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से कुरान हकीम के बुनियादी मौज़ूआत और तक़ाज़ों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुतालबात कुरान सीरीज़ का तीसरा हिस्सा उसका मुताला जारी है अमल सालेह के ताल्लुक़ से, और सूरह बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रुकू का हम क़दर तफ़सील से मुताला कर रहे हैं, जहाँ बहुत अहम माशरती हिदायत हमारे सामने आई हैं। आप और हम जानते हैं कि ये तीसरा हिस्सा है मुतालबात कुरान सीरीज़ का हिस्सा सोम, और दर्स चहारम यानी चौथा उसका दर्स है समाजी और माशरती अक़दार। ये सोशल वैल्यूज़ जो कुरान करीम अता करना चाहता है और सोशल ईवल्स जिनसे कुरान करीम हमें बचाना चाहता है, उनका तस्करा इस मकाम पर आ रहा है। और ये दर्स क़दर तवील है। सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 3 और 4 की आयत की रोशनी में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 40 तक ये 2 रुकू बनते हैं, जिनमें अहम माशरती हिदायत हमारे सामने आ रही हैं। सिर्फ याद दहानी के तौर पर तीसरा हिस्सा अमल सालेह के बयान पर मुश्तमिल। हमने बंदे मोमिन के बुनियादी औसाफ, फिर बंदे मोमिन के तकमीली औसाफ का मुताला किया, फ़र्द से आगे बढ़े, ख़ानदानी ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों के हवाले से रहनुमाई हासिल की, और ख़ानदान से आगे बढ़े तो माशरा वजूद में आता है, और इस माशरे के हवाले से समाजी और माशरती अक़दार के बयान के हवाले से ये दर्स हमारा जारी है। और इसकी तकमील के बाद फिर मिली और रियासती हवाले से भी गुफ्तगू हमारे सामने इंशाअल्लाह आएगी। आपके इल्म है कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 30 तक मुताला मुकम्मल कर चुके हैं। इससे कबल वालिदैन के हवाले से तफसीली कलाम आ चुका है, रिश्तेदारों के हवाले से तफसीली कलाम आ चुका है, और माशरे के कमज़ोर तबक़ात की मदद करने का तस्करा आया। तबज़ीर यानी बेजा माल उड़ाने से इज्तिनाब करना, इसका ज़िक्र आया। शैतान वरगलाना चाहता है, वो नाशुक्रा भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और हमें लड़ाना चाहता है, इसके तनादुर में भी कलाम हुआ। और एतदाल और मयाना रवी इख्तियार करने की तालीम भी हमारे सामने आई। अब बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम माशरती हिदायत जान की हिफाजत के हवाले से, आबरू की हिफाजत के हवाले से, और आगे फिर माल की हिफाजत के हवाले से तफसीलात इंशाअल्लाह हमारे सामने आएंगी। तो आज का दर्स हम शुरू कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 से। आइए पहले 2 आयत की तिलावत करते हैं और फिर तर्जुमा और तशरीह आपके सामने रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए आज की ज़ेर मुताला आयात पर गौर फ़िक्र करते हैं और तर्जमा और तशरीह आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 का तर्जमा, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उनको रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा, कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है। यह आयत नंबर 31 का तर्जमे से बात वाज़ेह हो रही है, औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न किया जाए। आइए इस ताल्लुक़ से कुछ तशरीह हम और आप जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अहम हिदायत आ रही है, औलाद को कत्ल न किया जाए मुफलिसी के डर से। इस ताल्लुक़ से चंद बुनियादी बातें, फिर इस पर मज़ीद वज़ाहत होगी इंशाअल्लाह। जुमला मखलूक़ात का राज़िक़ अल्लाह है। जुमला का मतलब तमाम। जुमला मखलूक़ात का राज़िक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सारी कायनात का खालिक़ भी अल्लाह और तमाम मखलूक़ात का राज़िक़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये हमारा ईमान है। अगली बात, रिज़्क़ की अदम दस्तयाबी के खौफ से औलाद को हलाक करना जायज़ नहीं। ये जो एक मादा परस्ताना सोच हम पर सवार कर दी गई है, और इकनॉमिक्स में पढ़ा भी दिया जाता है कि आवर नीड्स आर अनलिमिटेड एंड आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हमारे मसाइल और हमारी ज़रूरियात ना ख़त्म होने वाली हैं और हमारे वसाइल महदूद हैं। ये हमारा तसव्वुर है। ईमान ये बताता है कि हम जिस खालिक़ कायनात को
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں جو تمام مخلوقات کا رازق ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دین یہ تعلیم عطا کرتا ہے کہ رزق کی عدم دستیابی کے خوف سے اولاد کو ہلاک کرنا جائز نہیں۔ رازق ہم ہیں کب سے؟ رازق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو بہرحال یہ عدم دستیابی کے خوف سے رزق کی اولاد کو قتل کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وسائل کی کمی کا معاملہ، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے بے شمار ہیں۔ قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں ذکر آتا ہے۔ ایک مقام سورہ حجر کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو ضروری مقدار کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔ ضروری مقدار کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ایک دو نقطے اور نوٹ کیجئے گا۔ جس زمین سے پہلے من اناج پیدا ہوتا تھا، اسی سے آج ٹن اناج پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے کوانٹٹی کے اعتبار سے فصل کم اگتی تھی، آج کوانٹٹی کے اعتبار سے فصلوں کا اگنا بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ سمندر اللہ تعالیٰ نے بھرے ہوئے ہیں مچھلیوں سے، اللہ اکبر، جنہیں انسانوں کو پالنا نہیں پڑتا اور وہ بھی انسانیت کی غذا کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ۔ پتھروں کو رگڑ کر کبھی آگ جلائی جاتی تھی، پتھر آج بھی موجود ہیں۔ آج ہم اور آپ پتھر کو رگڑ کر آگ جلاتے نہیں جلاتے، اللہ نے اور وسائل ہمیں عطا فرما دیے۔ ایسے ہی ہے نا، تو اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے، یا انسانیت میں سے وہ لوگ جو خالق کائنات کو نہیں مانتے، محض مادہ پرستانہ سوچ ہی کے تحت چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر فیملی پلاننگ کے نام پر قتل اولاد کا معاملہ، یا خوف بھوک کا لاحق ہو جائے تو اولاد کو قتل کرنے کا معاملہ، ایسے بڑے جرم میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک اور انداز سے دیکھیے، آبادی میں غیر معمولی اضافے کے باوجود آج بھی غذائی اجناس اصل ضرورت سے زائد ہیں۔ ہمارا شاید غلط تصور یہ ہوگا کہ کمی ہے، نہ، کمی وسائل میں نہیں ہے، کمی وسائل کے صحیح طور پر مخلوقات تک پہنچنے میں ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھیے، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے عادلانہ نظام کا قیام ناگزیر ہے، اور اللہ کا دین اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو عدل پر قائم کیا، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تو عدل کے قیام کے لیے، لیقوم الناس بالقسط۔ اسی مطالبات قرآن سیریز کی آخری صورت ہوگی اور آخری درس ہوگا اور چھٹا حصہ ہوگا، سورۃ الحدید پر مشتمل، اس کی آیت نمبر 25 ہے، لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانیت عدل پر قائم ہو جائے، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات عطا فرمائے، ان کو کتاب عطا فرمائی، شرعی احکام عطا فرمائے، شریعت کی ترادو عطا فرمائی، تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے۔ تو ظالمانہ نظام کی وجہ سے وسائل مخلوقات تک نہیں پہنچ رہے، اس ظلم کے خاتمے کی کوشش کرنا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اور یہاں قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان قتلہم، بلکہ اس سے پہلے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ارے ہم انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں، تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ جو بچوں کو قتل کرنے کی ایک شکل ہے، ایبارشن کرانا، جانتے بوجھتے ایبارشن کرانا، اور خاص طور پر جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ فیٹس وہ ایک بچی ہے، یعنی ماں کے رحم میں پلنے والا وہ جو جان ہے وہ بچی ہے، تو اس کو ایبارشن کروا دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہا نے لکھا، اگر ماں کے بطن میں ایک بچہ یا بچی جو پل رہا ہے وہ 4 مہینے کا ہو جائے اور اس کے بعد جان بوجھ کر اس کا ابارشن کرایا جائے، اسقاط حمل، تو یہ قتل کرنے کے مترادف معاملہ ہوگا۔ 2-3 نقطے اور ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس آیت کریمہ کی روشنی میں کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قتل اولاد سے منع کیا گیا مفلسی کے ڈر کی وجہ سے۔ ہاں، کسی خاتون کا یہ معاملہ ہو، ان کی صحت کا مسئلہ یا پیدا ہونے والے بچے کے معاملے میں کچھ مسائل کا معاملہ، تو وہ فقہا سے، مفتیان کرام سے فتویٰ بھی لیں اور میڈیکل ایڈوائز بھی لیں۔ یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیسز کے معاملہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 میں یہ الفاظ بھی ہم نے پڑھے، نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ فرماتا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق عطا فرماتے۔ ارے بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے،
اور اس کی ماں کے وجود میں اس بچے کی اولین غذا دودھ اللہ پہلے جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بچے بلکہ بندے انسان زمین پر بعد میں بھیجے گئے، زمین اللہ نے بنا کر پہلے سجائی اور اس میں وسائل اللہ نے رکھے اور پھر انسان کو زمین پر بھیجا۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور بتایا گیا اس آیت کے آخر میں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کبھی کچھ لوگ یہ حرکت کرتے تھے، کیسے پال پوس کر ان کو بڑا کریں گے، چلو قتل کر ڈالو معاذ اللہ۔ تو یہ اولاد کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا، فقہا فرماتے کہ ماں کے بطن میں ایک بچہ 4 مہینے کا ہو چکا اور اس کے بعد اگر اسقاط حمل جان بوجھ کر کرایا جاتا ہے تو یہ ایک انسان کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 انسانی جان کے احترام کے حوالے سے بڑی قیمتی بات ہمارے سامنے آئی۔ تو اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں آبرو کی حفاظت کا ذکر بھی آ رہا ہے، آبرو کی حفاظت کا ذکر بھی ہے اور زنا کی روک تھام کا حکم عطا کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، خاصی تفسیر اس میں آئے گی انشاءاللہ تشریح کے اعتبار سے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس بات کی تعلیم اس مقام پر عطا کی جا رہی ہے۔ اب کیا ہے زنا اور اس تعلق سے روک تھام کے لیے تعلیمات ہمیں کیا عطا کی گئیں اور اس زنا کے نتیجے میں کیا تباہی مچتی ہے، اس کے حوالے سے خاصی تفصیلات تشریح میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جبکہ ان کے درمیان نکاح یا مالک اور کنیز کا رشتہ نہ ہو زنا کہلاتا ہے۔ یہ دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جبکہ ان کے درمیان نکاح یا مالک اور کنیز کا رشتہ نہ ہو زنا کہلاتا ہے۔ ہم نے اس سے قبل سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ کیا تھا، وہاں ذکر آیا تھا یا تو ان کی بیویاں یا وہ کہ جن کے وہ مالک ہوئے یعنی کنیزوں کے۔ آپ کو یہ نقطہ یاد ہوگا، کنیزوں سے ایک مالک، ایک کنیز سے ایک مالک تعلق قائم کر سکتا ہے، البتہ یہ وقتی نوعیت کے مسائل ہیں حالات جنگ کے اعتبار سے کہ جب قیدی بن کر آئیں تو غلام اور کنیز ان کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ وقتی معاملہ ہے، لیکن عمومی معاملہ کیا ہے، نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا اور اس کے ذریعے سے ایک فطری خواہش جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی اور زوردار رکھی، اس کی حکمت ہے وہ پوری کی جا سکے جائز طریقے پر۔ تو نکاح کے بندھن کے علاوہ یا مالک اور کنیز کے رشتے کے علاوہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاط کا معاملہ یہ زنا کہلاتا ہے، اور یہ کبیرہ یعنی بڑے جرائم اور گناہوں میں شامل ہے جس سے اللہ کا دین ہمیں روکتا ہے۔ اگلا نقطہ، زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، ناممکن نہیں مگر بہت ہی مشکل ہے۔ وجہ ایک بڑا زوردار جذبہ اللہ نے رکھا ہے انسان میں۔ یا پھر ایک حدیث مبارکہ پھر میں عرض کر دوں کہ لا حیا فی الدین، دین کی بات کے بیان میں، دین کا مسئلہ بیان کرنے اور دین کا مسئلہ سیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اس معنی میں حیا کا لفظ ہے کہ لا حیا فی الدین، دین کے بیان کے حوالے سے، دینی مسئلے کے بیان کے حوالے سے، اس کے سیکھنے کے حوالے سے، سمجھانے کے اعتبار سے جھجک نہ ہو۔ اب یہ نقطہ تو ہے، بڑا ایک شدید جذبہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، مگر اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا ہے۔ البتہ یہ زنا، اس سے بچنا بہت آسان بات نہیں ہے، خاصا مشکل اور دشوار معاملہ ہے۔ البتہ یہ اللہ نے جذبہ کیوں رکھا، بہت اہم بات، اس کی حکمت کیا ہے، آئیے اس کو بھی جانیں۔ اللہ تعالی نے انسان کے اندر زوردار جنسی جذبات رکھے ہیں تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، یہ محض معاذ اللہ ٹیشو پیپر کی طرح ایک شے کو استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دینے والی بات نہیں ہے، یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ نکاح کا بندھن زندگی بھر نباہ کرنے کا بندھن ہے۔ اور اس جذبے کو جو اللہ نے اتنا زوردار رکھا ہے تاکہ بندہ نکاح کرے، اور اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ زوجین کو سکون ملے، شوہر اور بیوی نکاح کے بندھن کے نتیجے میں سکون بھی حاصل کرے اور اولاد کے حصول کی کوشش کریں تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ زنا جن معاشروں میں ہے وہاں بوڑھے آپ کو اب بہت نظر آئیں گے اور جوان کم ہو کر ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کل وہ ٹکریں ماریں گے۔ اور نکاح جن معاشروں میں آج بھی ہوتا ہے وہاں پر آپ کو
3G اور 4G یعنی 3 جنریشن، دادا، ان کا بیٹا اور پھر پوتا، تینوں نظر آئیں گے. اور کہیں 4G بھی آپ کو نظر آ جائے گا، پر دادا، دادا، باپ اور بیٹا ایک ہی نشست کے اندر. الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ دنوں تکمیل قرآن ایک بچے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، تو وہاں پہ 4G، پر دادا، دادا، ابا اور بیٹا چاروں موجود تھے. یہ نکاح کی برکات ہے نا. جہاں نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا، وہاں نسل انسانی کہاں آگے بڑھ سکے گی؟ بٹ نیچرل، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ نے جذبہ رکھا ہے انسان میں، اور اس کی تکمیل کا راستہ نکاح کے ذریعے عطا فرما دیا. بالکل واضح راستہ، فطری راستہ، پاکیزہ راستہ. اور اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول، تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے اور معاشرے کو صحت مند افراد اور ذمہ دار افراد تربیت یافتہ میسر آ سکیں، اور گھر آباد ہوں گے تو آج جو ماں باپ ہیں کل وہ بوڑھے ہوں گے تو ان کے ہاتھ تھامنے والے بچے موجود ہوں گے، دادا دادی ہوں گے تو پوتے پوتیاں ان کے پاس ہوں گے، نانا نانی ہوں گے تو نواسے نواسی ان کے پاس ہوں گے. یہ خوبصورتی کہاں ہوگی؟ جہاں نکاح کا بندھن ہوگا، جہاں گھر وجود میں آئیں گے، جہاں معاشرے پاکیزہ بنیادوں پر استوار ہوں گے. اور جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ کئی اولڈ ہومز، جو کہ اولڈ ہاؤسز ہیں، اب ان کو کہیں نرسنگ ہوم اور کیئرنگ ہوم اور نہ جانے کتنے خوبصورت نام دیے جاتے ہیں، مگر وہ بوڑھے بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں. کچھ معاشروں میں بوڑھے کتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، استغفر اللہ. انسان نہیں بیچاروں کے پاس، ان کے پاس پوتے پوتیاں نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جذبہ ہے، لیکن نکاح کا پاکیزہ بندھن، اس کے ذریعے اس کی تکمیل بتائی گئی تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو اور نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھ سکے. الفاظ یہاں پر کیا ہے؟ بڑا اہم نقطہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. آئیے اس کو جانیں. زنا کے قریب بھی مت جاؤ سے مراد ان تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم ہے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. صرف زنا ہی منع نہیں جو بالآخر گندا برا عمل ہے، زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی روک دیا گیا، اس پر بھی دروازے لگا دیے گئے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. فقہا اس کو سد الذرائع کہتے ہیں. سد دیوار کو کہتے ہیں، ذرائع وسائل کو کہتے ہیں. تو وہ ذرائع اور وسائل جو زنا تک لے جا سکتے ان پر بھی دیوار لگا دی گئی. شنڈر ڈورز کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، دروازے بالکل بند کر دیے جائیں. تو اللہ کا دین صرف زنا سے نہیں روکتا بلکہ زنا تک لے جانے والے راستوں سے بھی روکتا ہے. انسانی قانون کب حرکت میں آتا ہے؟ جب گناہ ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے. اور الہامی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ارے دور رہو گناہ سے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ان وسائل سے بھی دور رہو، ان راستوں سے بھی دور رہو جو تمہیں گناہ یعنی زنا تک لے جا سکتے ہیں. یہ ہے الہامی تعلیم کی خوبصورتی اور بیوٹی جو ہمارے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی میں آ رہی ہے. اس آیت کریمہ میں کافی تفصیلات اور بھی ہیں، اور آج جب بات آئی کہ زنا کی روک تھام ہونی چاہیے اور نکاح کی پروموشن ہونی چاہیے، تو آئیے اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کو بھی ہم جانیں. آج ہم ترس رہے ہیں، ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ مسلمان معاشروں میں بھی الحمدللہ نکاح کا بندھن موجود ہے، مگر کچھ بیرونی پریشرز، کچھ دجالی تہذیب کے اثرات، کچھ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی اس طرح کے نعرے، اور کچھ آزادی کے پرفریب نعروں کے نتیجے میں ہمارے ہاں بھی گندگی کے کچھ نہ کچھ پہلو نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آئیے جانیں جس دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں وہ کیسا معاشرہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور کتنا پاکیزہ، خوبصورت، صحت مند معاشرہ ہمیں عطا فرماتا ہے. آئیے اسلامی معاشرے کی چند نمایاں خصوصیات کو جانیں. مخلوط معاشرت سے اجتناب، بہت پرائمری بیسک بنیادی اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے. مخلوط معاشرت سے اجتناب کیا مطلب؟ مردوں اور عورتوں کا علیحدہ دائرہ کار، مرد کا گھر سے باہر جبکہ عورت کا گھر کے اندر. یہ اصولی بات ہے. اصولی بات جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے واضح فرما دیا، اے علی آپ کے ذمہ باہر کے کام ہے، اے فاطمہ بیٹا تمہارے ذمہ گھر کے کام. یہ اصولی بات ہے. باقی خاتون گھر سے باہر ضرورت ہو، علاج کے اعتبار سے، کہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے اعتبار سے، کہیں اور کوئی بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے اعتبار سے وہ باہر جا سکتی ہے حجاب کا لحاظ کر کے. البتہ باہر کی مشقت والی محنتیں، معاش کی محنت ہو، جہاد و قتال کی محنتیں ہوں، وہ مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی. ایسے ہی ہے نا. اور عورت کے ذمہ گھر کا، اس کو ہوم میکر بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. نیپولین کہتا ہے تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. نیپولین کی باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. ارے اللہ کا دین سمجھا رہے وہ سمجھنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. تو پہلی بات مخلوط معاشرت سے اجتناب کو کہا گیا. اس کا پہلا اصول کیا دیا گیا؟ مردوں اور عورتوں کا علیحدہ دائرہ کار. با جماعت بھی نماز اگر ہو، حرمین شریفین میں بھی ہم جاتے ہیں، مردوں کا معاملہ الگ اور عورتوں
عورتوں کا معاملہ الگ. ہاں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ طواف کے موقع پر اس کی بھی فقہا نے اور علماء نے بڑی حکمت بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن نماز با جماعت کے موقع پر بھی مردوں کا معاملہ الگ ہے، عورتوں کا معاملہ الگ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح گھروں کے اندر آگے چلتے ہیں، اگلا نقطہ ہے مکانات کی خاص طرز تعمیر کہ زنانہ حصہ الگ اور مردانہ حصہ الگ. یہ تو گئے وقتوں کی باتیں محسوس ہوتی ہیں، بھئی یہ زنانہ ہے یہ مردانہ ہے. سبحان اللہ. آج بھی باعمل مسلمان گھرانوں میں، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہو، ایون غیر مسلم ممالک میں، اب بھی اہتمام ہوتا ہے، سیگریگیشن کا اہتمام ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ بھی ہوتا ہے، خوشی غمی کے مواقع پر بھی ہوتا ہے. الحمدللہ گھر میں مہمان آتے ہیں، یہ مردانہ ہے یہ زنانہ ہے. عورتیں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گی، پیٹ ان کا بھی بھر جائے گا. جی مرد ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، پیٹ ان کا بھی بھر جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس میں زیادہ تکلفات اور خواہ خواہ کے مباحث میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ ہمارے دین کے اصولی تعلیمات میں سے ہے. تو بہرحال پہلے تو مکانات کی خاص طرز تعمیر ایسی ہوتی کہ زنانہ حصہ الگ اور مردانہ حصہ الگ ہوا کرتا تھا. اگلی بات، ایسی محفلوں اور تقریبات کی حوصلہ شکنی جن میں مخلوط اجتماع کا امکان ہو. بہرحال مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جذبات اور احساسات رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین عفت و پاکیزگی والے ماحول ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے. محافل ہوں، جائز محافل ہوں، مردوں کا حصہ الگ کر لیں، عورتوں کا حصہ الگ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور کہیں گفتگو کا موقع پیش آ جائے اس کی بھی تعلیمات دین نے عطا فرما دی، بعد میں ذکر آ جائے گا. لیکن اسلامی معاشرے کی ایک اہم ترین نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ مخلوط معاشرت سے اجتناب کا معاملہ. مردوں کا دائرہ کار الگ، عورتوں کا الگ، اور اسی طرح مردانہ زنانہ بیٹھک وغیرہ کا معاملہ، اور حتی الامکان محافل و تقریبات میں بھی سیگریگیشن کا اہتمام کیا جائے. ایک قناعت ہی تو لگانی ہے، ایک پارٹیشن ہی تو کرنا ہے. کھانے والے سب کھانا بھی کھا لیں گے، سب کا پیٹ بھی بھر جائے گا، حضرات حضرات میں باتیں کر لیں گے، خواتین خواتین میں باتیں کر لیں گی، سب کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک قناعت، ایک پردہ، ایک چادر کہیں، اور ایک پارٹیشن ہی تو کرنا ہے. اس سے زائد کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ بہرحال یہ ایک اہم خصوصیت. کچھ اور باتیں بھی ہیں اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کے تعلق سے، اس پر کلام کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور تیسرے حصے کا چوتھا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کر رہے ہیں. زنا سے منع کیا گیا اور زنا کی طرف لے جانے والے راستوں سے روکا گیا، اور اس تعلق سے ہم اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کو جان رہے ہیں. ایک اصل اصول کیا ہے؟ زنا کے راستے بند کرنے ہیں. اگر پردے کے احکامات ہیں، اگر سیگریگیشن کی بات ہے، اگر نکاح کو آسان کرنے کی بات ہے، اگر ستر و حجاب کے احکامات ہیں، محرم نامحرم کی تمیز کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری تعلیمات میں جڑ و بنیاد میں نقطہ کیا ہے؟ حیا محفوظ رہے، شرم اور حیا کے تقاضے پورے ہوں، اور زنا کے راستے بند ہوں. یہ اگر بیسک ایک حکمت سامنے رہے انشاءاللہ تو یہ بہت سارے احکامات واضح بھی ہوتے ہیں. ماننا تو ہے، عمل تو کرنا ہے، لیکن یہ حکمتیں بھی ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کی روشنی میں زنا کی جو پابندی لگائی گئی، یعنی زنا کرنا حرام قرار دیا گیا اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا، اس کے ذیل میں اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کو جاننے. پہلی بات تو یہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں بریک سے پہلے، مخلوط معاشرت سے اجتناب کرنے کو کہا گیا. اب کچھ اور ہدایات ہیں اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کے ذیل میں. آئیے جانیں گھر سے باہر پردے کے احکامات. یہ بات تفصیل سے آئی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں، پھر سورۃ الاحزاب آیات 53 تا 55 میں، اور پھر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں. تفصیلی مقامات ہیں اور مطالعہ کیجیے گا تفاسیر سے انشاءاللہ تعالی. ان میں سے کچھ آیات کے حاصل کلام کے طور پر چند اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کے ذیل میں گھر سے باہر پردے کے احکامات کے ذیل میں کچھ باتیں. نامحرم شخص سے نرمی سے بات نہ کی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ فری ہو جانے کا معاملہ ہو، بلکہ آواز ایسی ہو کہ کوئی، قرآن پاک کہتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی خبث یا گندگی ہے وہ کوئی برا ارادہ نہ کرے. عورت کی آواز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے لیے بہرحال کشش رکھی ہے. اگر نامحرم شخص سے بات کرنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے، البتہ ایسا نرم لہجہ نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا ارادہ پیدا ہو جائے. یہ بات سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک اور اہم بات، عزت اور وقار سے گھر میں رہا جائے. یہ خواتین کے بارے میں بات آ رہی ہے. البتہ ایک بات پہلے ہی میں کہہ دوں، آگے بھی ذکر آ جائے گا. آگے جب ہم سورہ نور کی کچھ آیات کا حوالہ دیں گے تو مردوں کو پہلے کہا گیا نگاہوں کو نیچے رکھیں،
اور پھر عورتوں کو بھی کہا نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو ستر حجاب کے احکامات میں اگر خواتین کے بارے میں کلام ہوتا ہے تو اس کے ذیل میں لباس کے حوالے سے اہتمام، ستر کا، نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، سیگریگیشن کا معاملہ، یہ مردوں کے لیے بھی تعلیمات موجود ہے۔ یہ نقطہ بھی واضح رہنا چاہیے۔ اگلا نقطہ، عزت اور وقار سے گھر میں رہا جائے۔ عورت کا اصل مقام کہاں ہے؟ گھر میں۔ سبحان اللہ، عورتوں پر جماعت کی پابندی لازم قرار نہیں دی گئی۔ نماز کی جماعت کی پابندی وہ گھر میں بھی ادا کر کے جماعت کا ثواب پا لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، باہر نکل کر دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے۔ ایک عورت کا زیبائش اور آرائش کا اصل معاملہ کس کے لیے ہے؟ جی بھائی، وہ اپنے شوہر کے لیے، ساری دنیا کے لیے تھوڑا ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ساری دنیا کے سامنے عورتیں سج دھج کر جاتی ہیں اور گھر میں اپنا شوہر آتا ہے ماسی بن کر بیٹھی رہتی ہیں۔ اب بتائیے شوہر کی توجہ کہاں جائے گی؟ ذرا تلخ بات ہے نا، بٹ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ تو اصل تو عورت کا مقام گھر میں ہے۔ ایک ماں کی حیثیت میں اس کا کردار، آج مغرب رو رہا ہے، چلا رہا ہے بیچارہ۔ ایک بیوی کی حیثیت میں اس کا کردار، آج فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے وہاں پر، جہاں نکاح ختم وہاں فیملی سسٹم برباد، تباہی بربادی سروں پر کھڑی۔ بہرحال باہر نکل کر دور جاہلی کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے۔ اگر ایک خاتون نے گھر سے باہر نکلنا ہو، وہ حجاب کا اہتمام کرے گی، بڑی چادر ہوگی، برقع ہوگا، عبایا ہوگی۔ آگے ذکر آ رہا ہے، ہم اس رائے کے قائل ہیں اکثر فقہا کی اور علماء کی کہ جو چہرے کے پردے کے قائل ہیں، البتہ دوسری رائے بھی موجود ہے، آگے ذکر آئے گا۔ اس سارے حجاب کے احکامات کا لحاظ رکھ کر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ٹھیک ہے، لیکن نمایاں ہونا، سج دھج کر نکلنا، غیروں کے سامنے اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کرنا قطعاً درست نہیں، خاتون کے لیے قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ چوتھا نقطہ، نامحرم خواتین سے ضروری گفتگو پردے کی اوٹ سے کی جائے۔ اگر مرد نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی خاتون سے، تو پردے کی اوٹ سے، میں ورائی حجاب کے الفاظ ہیں، حجاب کا لفظ قرآن کریم میں بعض لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ کہتے ہیں حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53، 54، 55 میں تفصیل آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو کہا گیا ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو یا کچھ مانگنا ہو، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام کے بعد مقدس ترین جماعت، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مجموعی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کتنی پاکیزہ خواتین ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر بات ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی کسی انسان کی، کسی مسلمان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو نامحرم خواتین سے ضروری گفتگو پردے کی اوٹ سے کی جائے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، جی ہاں، یہ خدا کی تعلیمات ہیں۔ معاشرہ جس ڈگر پر بھی چلا جائے، ہمارے لیے دین کی تعلیمات یہ ہیں جو آج ہمارے سامنے ان آیات کریمہ کی روشنی میں آ رہی ہیں۔ اور اگلی بات، خواتین گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ذکر آتا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جس کا ایک حاصل یہ ہے اپنی بڑی چادر میں اپنے اوپر سے لٹکا لیں۔ تو اوپر تو شروع ہوتا ہے سر سے نا، تو اکثر علماء، مفسرین، اہل علم اس رائے کے قائل ہیں کہ خاتون کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ البتہ ایک اور رائے بھی موجود ہے، لیکن کم سے کم وہ اتنی ہے کہ بھائی چہرہ اگر نہ چھپائے تو ٹھیک ہے، گنجائش نکلتی ہے، مگر باقی سارے جسم کو چھپانا، سر کو چھپانا تو ان کیا بھی لازم ہے۔ ہم پہلی رائے کے قائل ہیں، جی ہاں، اس کے دلائل اپنی جگہ پر ہے کہ خاتون کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے، مگر کوئی دوسری رائے کی اگر حمایت کر رہا ہے یا اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس میں رائے میں تو سر کو ڈھانپنا، سارے جسم کو ڈھانپنا تو شامل ہے نا۔ بہرحال خواتین گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گھر سے باہر خواتین کے لیے تعلیمات، نامحرم کے بارے میں، لباس کے بارے میں، اور زینت اور آرائش کے بارے میں، اور کس انداز سے باہر نکلنا، پورے جسم کو چھپا کر اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر، یہ ہے جو سورہ احزاب کی چند آیات کی روشنی میں گھر سے باہر پردے کے احکامات کے تعلق سے تعلیم آ رہی ہے۔ مردوں کو بھی تعلیم، نامحرم خاتون سے بات کرنی ہے تو پردے کی اوٹ سے بات کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اور باتیں بھی ہیں اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات میں۔ اب آئیے گھر کے اندر پردے کے احکامات، یہاں بھی بہت ساری آیات ہیں گھر کے اندر پردے کے حوالے سے۔ سورہ نور میں، سورہ نور آیات 27 سے 31، سورہ نور کا سورت نمبر 24 ہے، آیات 27 سے 31، اور پھر آیات 58 تا 60، کئی آیات سورہ نور کی، وہاں پر بھی گھر کے اندر کے بارے میں کچھ تعلیمات عطا ہوئی۔ مختصراً ان کا حاصل چند نکات کی صورت میں یہ ہے۔ نمبر 1، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے، نامحرم نکاح پڑ جائے تو اجازت دے کر کسی کے گھر میں داخل ہو۔ نمبر 2،
اگر گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیے. گھر میں اس تک تو کوئی مصروفیت کا معاملہ ہو اور وہ نہیں ملنا چاہ رہے, ورنہ تو پہلے اپائنٹمنٹ لے لے. آج کل تو ساری سہولیات موبائل فون, اسمارٹ فون وغیرہ کی اویلیبل ہیں. تو اگر گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیے. نمبر 3, مرد اور خواتین گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اللہ اکبر, اللہ تقدس عطا فرماتا ہے. بیٹا بھی گھر میں ہو تو ماں کے بارے میں وہ بھی تقدس کا معاملہ اختیار کرے, بھائی گھر میں ہو بہن کے بارے میں وہ بھی تقدس اختیار کرے. سبحان اللہ, یہ بڑی گہری بات ہے, تفصیل کا موقع نہیں. مرد اور خواتین گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں. نمبر 4, مرد اور خواتین سطر کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سطر کیا ہے؟ جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں ڈھانپنا ضروری ہے. زوجین شوہر بیوی کا معاملہ مختلف, انسان کو غسل کرنا تھوڑا معاملہ مختلف, سرجری وغیرہ کا معاملہ آ جائے معاملہ مختلف. ادروائز سطر وہ ہے کہ جسم کا کم از کم حصہ جو ڈھانپنا لازم ہے. مردوں کے لیے ناف سمیت, ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت گھٹنوں تک یہ کم از کم حصہ ڈھانپنا فرض ہے. اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پورے جسم کو چھپانا, چہرے کے سوا, ہاتھ اور پنجے پیر کے اس کے سوا. یہ ہے عورت کے لیے گھر کے اندر کی بات. جب وہ والد کے سامنے, بھائی کے سامنے ہو تب بھی ایک باوقار انداز لباس کا ہونا چاہیے. باقی تفصیلات اسلامی تعلیمات اور دینی مسائل کی کتب میں پڑھیے گا سطر کے حوالے سے. نمبر 5, خواتین گھروں میں اپنے سینوں پر اوڑھنے اوڑھے رہا کریں. گھر میں اگر بیٹی ہے باپ کے سامنے تو سینے پر دوپٹہ مناسب سا چادر وہ ڈالے رکھے. بھائی کے سامنے بہن ہے تو وہ ڈالے رکھے. اللہ اکبر. ماں بیٹے کے سامنے ہے تو سینے پر ڈھانکے رکھے. یہ ہے تقدس کا پہلو بھی اور احتیاط کا پہلو بھی اور وقار کا پہلو بھی. اور یہ سورہ نور میں تفسیرات آ رہی ہیں, تفسیر کا مطالعہ کیجیے گا انشاءاللہ. اور چھٹی اور آخری بات اس ضمن میں, خواتین شوہروں, محرم مردوں اور جان پہچان کی خواتین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. ہر ایک کے سامنے نہیں, شوہر, محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور جان پہچان کی عورتیں, اس میں تفصیل بھی ہے. دور کی عورتیں اور آزاد قسم کی عورتیں, ان کے سامنے بھی خواتین احتیاطی کریں تو بہت اچھی بات ہے. مسلمان خواتین, یہ پڑھیے گا سورہ نور کی آیات کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی. تو شوہروں, محرم مردوں اور جان پہچان کی عورتوں کے سوا خواتین اپنی زیب و زینت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرے. یہ تفصیلی احکامات ہیں جن کی مزید تفصیلات ہم تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ نور کی آیات 27 سے 31 اور 58 تا 60 آپ کے سامنے رکھی گئی. زنا منع کیا گیا ہے تو ہمارے دین نے نکاح کی تعلیم عطا فرمائی ہے. آئیے اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات میں نکاح کو دیکھیں. نکاح کو آسان کرنا, بیجا رسومات کے سدے باب کا ذکر. معاف کیجیے گا, ہمارے دین میں تو نکاح بڑا آسان ہے, ہم نے مشکل کر دیا. اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا. زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے, کان کا بھی ہوتا ہے, زبان کا بھی ہوتا ہے, دل کا بھی ہوتا ہے, ہاتھ کا بھی ہوتا ہے, پیر کا بھی ہوتا ہے. اور یہ رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث مبارک میں مسلم شریف کی 6 اعضاء کا ذکر کیا. آنکھ, کان, زبان, دل, ہاتھ, پیر. نامحرم کو دیکھنا برے ارادے کے ساتھ, یہ آنکھ کا زنا. ایسی باتیں سننا نامحرم سے کہ کوئی ارادے پیدا ہونا شروع, یہ کان کا زنا ہے. باقی آپ قیاس کر لیجئے, یہ 6 اعضاء بھی زنا کرتے ہیں. تو کہاں جوانیاں اور زندگیاں لٹ رہی ہیں, ہم سب کو معلوم ہے نا. شتر مرغ کی طرح ہم سر ڈالے رکھیں گے ریت کے اندر تو اپنے نقصان کر دیں گے, کرتے چلے جا رہے. نکاح آسان کرے خدا را. نکاح کا اعلان ہے, گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. مہر ادا کرنا شوہر کے ذمے, ایک دعوت ولیمے کی شوہر کے ذمے, سہولت کے مطابق. وہ 20 کو کھلا سکتا ہے 20 کو کھلائے, اللہ نے سہولت دی, دوسروں کو سہولت کے ساتھ آرام سے کھلا دے بس. باقی پوری زندگی, آج کرائے کا مکان کل اپنا ہو جائے گا. آج اگر مثلاً سردی ہے تو اے سی کی ضرورت ابھی نہیں, بعد میں لگ جائے گا. آج اگر 2 ہیں تو موٹر سائیکل پہ گزارا ہو جائے گا, کل بچے ہوں گے تو شاید گاڑی ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا, گزارا تو ہو جائے گا. لیکن نکاح ہم نے مشکل کیا ہے, بے چار رسومات, ہندوانہ رسومات, فضول خرچوں کو شامل کر کے جب نکاح مشکل کیا تو زنا آسان ہو رہا ہے. استغفر اللہ, اللہ ہمیں معاف رکھے. اور نکاح کو آسان شریعت نے بنایا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے دین نے جنسی جذبے میں ہیجان پیدا کرنے والے تمام امور پر پابندی لگا ڈالی. کیا مطلب؟ وہ لگا دی پابندی ان امور پر جو زنا کی طرف لے جانے والے, مثلاً جیسے شراب نوشی, رقص و موسیقی, فحش لٹریچر, عریاں تصاویر, بیہودہ فلمیں, ڈرامے وغیرہ. آج تو ہر ایک کی جیب میں اور تھوپا گیا ہے. آدمی وہ کچھ سرفنگ کر رہا ہے اپنے بزنس کے لیے, درمیان میں 100 چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کس قدر مشکلات ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ شراب, رقص و سرور, فحش لٹریچر, عریاں تصاویر, یہ فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, اور اس سے آگے بڑھ کر چیزیں. پھر زانی کے لیے سخت سزا مقرر کی. یہ بڑا گندا عمل ہے جو خاندانوں کو تباہ, نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. چنانچہ شریعت مطہرہ میں غیر شادی شدہ
زانی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، یہ سورہ نور آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے، اور شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا، جبکہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ آدمی ہل جاتا ہے نا، یہی مقصد ہے کہ نہ کرو یہ گندے کام۔ یہ سخت سزائیں کیوں؟ تاکہ زنا کا راستہ رکے، تاکہ عفت و پاکیزگی کی حفاظت رہے، تاکہ نکاح کی طرف توجہ کا معاملہ رہے، تاکہ معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ زنا کی روک تھام کے لیے، معاشروں کو بچانے کے لیے، اور آبرو کی حفاظت کے لیے، اور نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے۔ یہ ہے سب کچھ جو اللہ کا دین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں ذکر آیا انہ کان فاحشہ، بے شک وہ زنا کیا ہے؟ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ آئیے آخر میں ان باتوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیا، جو کہ در حقیقت ایمان کی ضد ہے۔ یہ بے حیائی کا محرک ہے زنا کا عمل، اور یہ ایمان کے خلاف لے جانے والی بات ہے۔ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا گئی تو ایمان چلا جائے گا، سادہ سی بات ہے۔ تو زنا پر روک تھام اس لیے تاکہ حیا محفوظ، حیا ہوگی تو ایمان بچے گا، تو کوئی نیک عمل کر کے کل آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی فکر کی جا سکے گی۔ اور آخر میں کہا زنا کو ساء سبیلا یعنی برا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سارے پیراڈائم میں تصور میں دیکھیں کس قدر اہم حکم، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا یہ درس یہاں تک مکمل ہوا، آیت نمبر 32 تک۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت نمبر 33 سے مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔